बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मुरक्कब ताम है और एक मुकम्मल जुमला है। और ऐसा जुमला जिसकी इब्तिदा इस्म से हो रही हो उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। उसके अज्जा हमने पढ़ लिए थे। दो जुज होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा इब्तिदा से बना है, जो पहला लफ्ज़ होता है, पहला इस्म जिससे जुमला शुरू हो रहा है, और दूसरे लफ्ज़ों में जिसके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है, उसको हम मुब्तदा कहते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद आने वाला दूसरा जुज़ है जिसका नाम खबर है, प्रेडिकेट जिसको हम कहते हैं, जो बात हम बयान करना चाहते हैं मुब्तदा के बारे में। अब यही दो जुज़ होते हैं असल में। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा गुज़िश्ता क्लास के अंदर कि एक चीज़ मज़ीद होती है जिसको हम मुताल्लिकात कहते हैं। और ये मुताल्लिक किसी भी चीज़ के मुताल्लिक हो जाता है, मुब्तदा के मुताल्लिक भी होता है, खबर के मुताल्लिक भी होता है, लेकिन जुमले में अक्सर जो मुताल्लिक आते हैं वो खबर के बाद आते हैं, जो कि खबर के मुताल्लिकात कहलाते हैं। फिर जुमला इस्मिया मुख्तलिफ सूरतों में हमें नज़र आता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुब्तदा खबर के बाद मुताल्लिक मौजूद होता है, तो हम उसको खबर के मुताल्लिक बना के जुमला मुकम्मल करते हैं। बाज़ औक़ात खबर ही मौजूद नहीं होती, सिर्फ मुब्तदा के बाद मुताल्लिकात मौजूद होते हैं, यानी मुरक्कब जारी या ज़र्फ वगैरह, तो फिर हम उसी को ही नायब खबर बना देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और फिर ये कि मुब्तदा किस किस शक्ल में आ सकता है और खबर कैसे कैसे आ सकती है। तो मुब्तदा के बारे में तो पढ़ लिया, मारफा होता है, मुरक्कब इजाफी और तौसीफी वगैरह आ जाता है, मुरक्कब इशारी भी आ जाता है, लेकिन मुरक्कब जारी और ज़र्फ नहीं आता। अगर आ जाए तो हम उसको खबर कहते हैं मुकद्दम, यानी पहले आने वाली खबर। और मुब्तदा उसके बाद वाले इसम को कहते हैं, चाहे उसके बाद आने वाला लफ्ज़ नकिरा ही क्यों ना हो, हम उसको मुब्तदा ही कहते हैं। और जो शुरू में आने वाला मुरक्कब जारी और ज़र्फ होता है, उसको हम खबर मुकद्दम का नाम देते हैं कि ये खबर पहले आई और मुब्तदा बाद में चला गया। अब चाहे वो नकिरा हो या मारफा हो, दोनों सूरतों में उसको हमने मुब्तदा ही बनाना है। तो उसकी मिसाल जैसे फिल बैती रजुलुन, फिल बैती पहले आ गया तो अब ये खबर मुकद्दम कहलाएगी, और रजुलुन नकिरा लफ्ज़ बाद में आ रहा है लेकिन वो मुब्तदा मुअख्खर कहलाएगा। उसके बाद खबर की मुख्तलिफ सूरतें हमने पढ़ी। खबर वाहिद एक लफ्ज़ भी होता है नकिरा, मुरक्कब इजाफी भी होता है, मुरक्कब तौसीफी भी होता है। आज हम पढ़ेंगे कि खबर की एक सूरत यह है कि खबर पूरा जुमला भी आ सकती है। जैसा कि जब हम मुरक्कब नाकिस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि मुरक्कब नाकिस का पहला और दूसरा दोनों जुज, हम मुरक्कब तौसीफी है तो मौसूफ और सिफत दोनों जगह पे एक पूरा मुरक्कब तौसीफी अलग से भी आ सकता है। यानी सिर्फ मौसूफ जो है वो पूरा मुरक्कब तौसीफी बन सकता है, और सिर्फ सिफत जो है वो पूरा अलग से मुरक्कब तौसीफी बन सकता है। तो ये सूरत हाल जैसे मुरक्कब नाकिस में चलती रही है कि उसका हर जुज अलग से एक मुरक्कब नाकिस बन जाता है, इसी तरह मुरक्कब ताम के जो अज्जा हैं, यानी पहला जुज मुब्तदा और दूसरा खबर, वो भी पूरा अलग अलग जुमला बन जाता है। तो हम खबर के बारे में पढ़ेंगे कि मुब्तदा तो एक लफ्ज हो गया जो शुरू में आ रहा है, लेकिन खबर वाहिद के अलावा यानी मुफरद के अलावा, मुफरद की सूरतें तो सारी हमने पढ़ ली। मुरक्कब इजाफी होना भी मुफरद की सूरत है, क्योंकि वो एक पूरा मुरक्कब ताम नहीं है। मुरक्कब तौसीफी बनेगा तो वो भी मुब्तदा कहलाएगा, मुफरद कहलाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबर पूरा जुमला कैसे होती है, उसकी मिसालें आज हम पढ़ेंगे कि खबर एक मुकम्मल जुमला भी हो सकती है। खबर जुमला भी हो सकती है। पूरा जुमला जो है वो खबर बन रही हो किसी मुब्तदा के लिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि उसके अंदर एक जमीर होनी चाहिए, जो बाद में खबर पूरा जुमला बनाया जा रहा है। अब वो जुमला भी या तो जुमला फेलिया होगा या जुमला इस्मिया होगा। एक बात तो यह है कि खबर पूरा जुमला भी हो सकती है। अब वो जुमला इस्मिया होगा या फेलिया होगा, ये डिपेंड करता है उसके पहले लफ्ज पे, कि जितने लफ्ज हमें खबर के तौर पे नजर आ रहे हैं उनमें से पहला लफ्ज कौन सा है, फेल है या इसम है। अगर इसम है तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा, फेल है तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा। लेकिन चूंकि हमने अभी तक वर्ब नहीं पढ़ा, तो हम पहले जुमला इस्मिया की मिसालें देख लेते हैं। खबर जुमला इस्मिया कैसे बन सकती है। शर्त बस ये है कि उस जुमला इस्मिया हो या फेलिया, दोनों में कोई भी जुमला खबर बन रहा हो, लेकिन उसमें एक जमीर होनी चाहिए। जमीर होनी चाहिए मुब्तदा के मुताबिक।
اس میں جو بھی ضمیر ہو کم از کم وہ مبتدا کے مطابق ہو، کہ مبتدا اگر مذکر لفظ ہے تو اس خبر کے اندر، پورے جملے کے اندر کوئی ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو مذکر مؤنث ہونے میں اس کے مطابق ہو، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کے مطابق ہو۔ اس کی مثال ہم جملہ لکھتے ہیں اردو میں کہ زید اس کے والد ڈاکٹر ہیں۔ پہلے ہم نے زید کا نام لیا صرف کہ زید، پھر ہم نے اس کی وضاحت کی کہ زید جس کے والد ڈاکٹر ہیں، تو پہلے اس کا نام لے لیا، پھر اس کے بارے میں پوری خبر دی کہ اس کے والد ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح ہم نے بولا کہ حامد اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اب آپ نے پہلے صرف حامد کا نام لیا، پھر پوری نیوز دی کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو اس لیے جو شروع میں دو نام آئے ہیں زید اور حامد، یہ تو ایک مبتدا بن گیا، یہاں پہ زید مبتدا اور یہاں پہ حامد مبتدا۔ باقی سارے جملے کو ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ بالکل اسی طرح جیسے ایک الگ سے مکمل جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ بنایا جاتا ہے، چاہے اس مبتدا کے اندر کوئی مرکب اضافی آ رہا ہو، توصیفی آ رہا ہو، یا اس کی خبر کے اندر مرکب اضافی اور توصیفی آ رہا ہو، ضمیر ضرور ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کے والد ڈاکٹر ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس میں مبتدا اور خبر کون سا ہے۔ اس کے والد ڈاکٹر ہیں، تو اس کے والد جو ہے یہ لفظ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ ڈاکٹر ہونا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو اب ہم پہلے اس کو ترتیب سے لکھیں گے، اس کے والد۔ اس کے والد کی ایک مبتدا یعنی جو ہے وہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرکب اضافی ہے، تو اس کے والد ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کے والد کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ ابو جی ابوہ، تو یہاں لکھیں گے ابوہ، اور ڈاکٹر کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مکتو طبیب سوری طبیب۔ طبیب۔ تو نکرہ لفظ چونکہ خبر اب اس کی بن رہی ہے تو ہم اس کو نکرہ لے کے آئیں گے، طبیب۔ اور یہاں پہ اب آ جائے گا زیدن، کیونکہ وہ جملہ شروع زیدن سے ہوا۔ زیدن ابوہ طبیب، زید ہے مبتدا، اور یہاں سے پورا الگ سے ایک جملہ ہے جس کا یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ اس کے لیے خبر بن رہا ہے۔ پورا جملہ بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ خبر کس کے لیے بن رہی ہے؟ زید کے لیے۔ تو اس طرح سے خبر ایک پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابوہ کے اندر جو ہا ضمیر آ رہی ہے یہ زیدن کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے ضمیر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا واحد ہے تو ضمیر واحد، مبتدا کا لفظ مذکر ہے تو ضمیر مذکر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جو یہاں پہ ہے، حامد اس کا بھائی، اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو یہاں پہ خبر جو ہے وہ ایک مرکب توصیفی بنے گی۔ پہلے تو صرف جو ہے مبتدا ابوہ مرکب اضافی آ رہا تھا، لیکن اب والی جو مثال ہے اس کے اندر ایک لفظ تو مبتدا بن گیا، اس کے بعد جو ہمیں جملہ نظر آ رہا ہے اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو اس کا یہ ایک الگ سے بنے گا مرکب اضافی مبتدا، اور جو خبر ہے یہ ہے مرکب توصیفی۔ ہم ان کو ترتیب سے لکھتے ہیں، اس کا بھائی، بلکہ ایسا بنے گا نا، اس کا بھائی۔ اس کے لیے تو وہی لفظ آ جائے گا اخوہ، حامد، لیکن یہ جو لفظ آیا نا اس کا کے اندر ہمیں مرکب اضافی کی بجائے کیا کہتے ہیں مرکب جاری بنانا پڑے گا، اس لیے کہ جب ہم ملکیت والا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اس کی یہ چیز ہے، جیسے للہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ زمین آسمان میں ہے، تو اس میں مرکب جاری والا ورڈ جو ہے وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، صحیح۔ تو ہم یہاں پہ اس کا بھائی کے لیے مرکب جاری کا لفظ بنائیں گے جو آتا ہے لہو، جو چونکہ یہاں پہ ایک الگ لفظ آ رہا ہے لہو، اس کا،
یا اس کے لیے. لہو یہ بن گیا خبر مقدم، یعنی بعد میں جملہ تو پورا بنے گا لیکن وہ جملہ چونکہ مرکب جاری شروع میں آ گیا، تو اب ہم وہی چیز ذہن میں رکھیں گے کہ جب مرکب جاری شروع میں آ جائے تو اس کو خبر مقدم بنا دیا. خن، اب اس کے بعد جو ہم یہ مرکب توصیفی لائیں گے نا، چھوٹا بھائی، اس کو پھر نکرہ لائیں گے کیونکہ آ رہا ہے ایک چھوٹا بھائی، تو یہ نکرہ آئے گا اخن صغیر. لہو اخن صغیر، اور حامد یہاں پہ پہلے آ جائے گا مبتدا کے لیے. حامد بن گیا مبتدا، لہو یہ پہلے خبر مقدم کیونکہ شروع میں مرکب جاری آ گیا، یہ مبتدا کہلائے گا، چاہے یہ اخن اور صغیر نکرہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ ایک کی وجہ سے ہم نے اس کو نکرہ لکھا. تو بعد میں اگر مبتدا آ جائے مؤخر ہو جائے تو پھر اس میں معرفہ نکرہ دونوں صورتوں میں مبتدا ہی بنے، مبتدا مؤخر، یعنی یہ بعد میں ہے. اور یہ پورا جملہ اسی طرح سے خبر بن جائے گی جیسے ہم نے پہلی والی مثال میں کیا، جملہ بھی ہے اور حامد مبتدا کے لیے خبر بھی. تو یہ دو مثالیں ہوگی جن کے اندر پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن رہی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ضمیر موجود ہے لہو کی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر پورا جملہ بھی آ جائے. سمجھ میں آ گئی یہ مثال؟ تو مجھے مبتدا مقدم، سوری خبر مقدم، اور یہ مجھے ایگزیکٹ ڈفرنس نہیں سمجھ آ رہا آپ نے جو دونوں بتایا نا جی کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اصل میں ایسا ہے کہ یہ حامد یہاں پہ تو ایک بات مکمل ہوگی نا کہ اس کے بعد جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے جملہ اسمیہ الگ سے بنانا ہے. لیکن میں نے کل پریکٹس کلاس میں بتایا تھا کہ جو پہلا لفظ ہے یعنی جملہ اسمیہ کا سب سے پہلا جز، اگر وہ ظرف یعنی جو اسماء ظروف ہم نے کل پڑھے تھے ان میں سے ہو یا مرکب جاری کا کوئی لفظ ہو تو ہم اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. تو جب مبتدا نہیں بنا سکتے تو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے لیکن یہ پہلے آ گئی. مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے پہلے آنا، ہاں پہلے ہاں مؤخر کا ٹھیک. مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا. تو جب کوئی جملہ اسمیہ شروع تو اسم سے ہو رہا ہو لیکن وہ اسم اس میں ظرف میں سے ہو یا مرکب جاری میں سے ہو تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں خبر مقدم، کہ یہ ہے تو خبر لیکن پہلے آ گئی. ٹھیک. اور بعد والے لفظ جس لیکن کا نام خبر ہونا چاہیے تھا اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر، کہ بعد والا لفظ مبتدا ہے چونکہ وہ بعد میں آیا تو اس لیے اس کا نام مؤخر رکھا. تو خبر مقدم کی دو کریکٹر ہیں، ایک تو مرکب جاری اور اس میں ٹھیک یہ جی دو. اگر قبلو اور بعدو وغیرہ کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر بھی وہ مبتدا مؤخر کے خبر مقدم کہلاتا ہے. اگر مرکب جاری ہے تو بھی خبر مقدم کہلاتا ہے. اور مبتدا مؤخر وہ تب صرف آ سکتا ہے جب اس سے پہلے خبر مقدم ہو، تبھی ہم مبتدا مؤخر کہیں گے، جی بالکل. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جی بالکل. جیسے اس کی مثال ویسے ظرف کے اندر دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو ایک تو اس کی مثال ہے لی اخن صغیر، تو لی شروع میں آ گیا میرا، میرا اور اخن صغیر چھوٹا بھائی ہے. پہلا ہو گیا مبتدا اس کا نام مقدم. اصلی شروع تو اب جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو رہا ہے نا کیونکہ شروع میں پہلا لفظ فعل نہیں ہے، لیکن چونکہ حروف جارہ شروع میں آ گیا، لام حرف جارہ ہے، جی ہم اس کا نام رکھ دیں گے خبر مقدم. مقدم خبر مقدم. اور جو اخن صغیر آ رہا ہے اس کا نام رکھ دیں گے مبتدا، حالانکہ مبتدا. پہلا جز مبتدا ہونا چاہیے تھا لیکن مرکب جاری کی وجہ سے ہم نے مبتدا کو بعد. ٹھیک ٹھیک آپ سمجھ آ رہے اور ظرف کی مثال یہ ہے کہ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. اندہ کسی کے پاس کوئی چیز ہونا، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا چھوٹا بھائی ہے یعنی میرے پاس بیٹھا ہو، تو ہم لی کی جگہ پہ لکھتے ہیں ان دی، میرے پاس. تو اب یہ اندہ کا لفظ جو آ رہا ہے ان دی اخن صغیر، تو کہتے ہیں آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا، تو کیا کہتے ہیں ان دی اخن صغیر، میرے پاس میرا چھوٹا بھائی ہے. تو ان دی کا لفظ اسماء ظروف میں سے آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی کیا کہلائے گا خبر مقدم، اور اخن صغیر مبتدا مؤخر. اس کے علاوہ ٹھیک. جتنے الفاظ ہوں گے وہ پھر سارے صحیح ترتیب سے پہلے والا لفظ مبتدا کہلائے گا، بعد والے خبر کہلائیں گے.
تو اس طرح سے خبر جو ہے وہ مکمل جملہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہم نے جملہ اسمیہ کی مثالیں پڑھی تھی، اگر جملہ فعلیہ جو ہے وہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہو، تو اس کی مثال بھی یہ ہوگی کہ پہلے جو فعل آ رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی جو ہم جملہ فعلیہ کو خبر بنائیں گے تو اس جملہ فعلیہ میں ہمیں ایسا ورب سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ جو ورب مذکر مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا ایک ہے تو جو آگے جملہ فعلیہ میں ہم ورب لے کے آئیں گے وہ بھی واحد کا ورڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو اس کے اندر اگر مبتدا جمع آ رہا ہے یا جمع مذکر جمع مؤنث، تو ہم نے آگے والے ورب کو بھی جو خبر میں آ رہا ہے چینج کرتے جائیں گے اس کی فارم کو، کیونکہ وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ میں آ گیا صحیح طرح سے خبر کا؟ جی جی۔ اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات تاکید کے لیے کچھ چینجنگز آ جاتی ہیں، جیسے مرکب جاری کے کو خبر سے پہلے ذکر کرنا۔ ویسے تو خبر کے بعد متعلقات آتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ رجل موجود، الرجل موجود فی البیت، پہلے مبتدا آ گیا الرجل، پھر موجود خبر آ گئی کہ وہ موجود ہے، اینڈ پہ لکھا فی البیتی گھر میں۔ اور پھر ہم نے بعد میں آخر میں پڑھا کہ متعلقات جو ہوتے ہیں مرکب جاری وہ بعض اوقات کبھی کبھی خبر سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، جیسے اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اصل مبتدا خبر ہے اللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والے، اینڈ پہ متعلق آنا چاہیے تھا علی کل شیء، لیکن پہلے کیوں لے کے آگے؟ اس سے تاکید وغیرہ اور اس طرح کے فوائد کے لیے بعض اوقات اس کو پہلے بھی لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس چیز کو کہتے ہیں حصر۔ اصل لفظ ہوتا ہے حصر۔ جملہ اسمیہ میں بعض اوقات حصر بھی ہوتا ہے، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حکم کو خاص چیز کے اندر مخصوص کر دینا، کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو ہے نا تاکیدی لفظ کے ہی، کہ اس کے علاوہ یہ حکم کسی اور چیز پہ نہیں لگ سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں حصر۔ قرآن ہی حق ہے، ایک ہے قرآن حق ہے، تو یہ تو بنے گا القرآن حق، حق یہ بن گیا مبتدا اور یہ بن گئی خبر۔ حصر یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ قرآن ہی حق ہے، تو جب ہی کا ترجمہ میں لے کے آؤں گا تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنا۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے ایک حکم کو کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ خبر اور مبتدا دونوں کے درمیان خبر کے مطابق ایک ضمیر کو اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دو کام کیے جاتے ہیں اگر کسی جملے کے اندر ہم حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نیوز اسی مبتدا کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے ہیں، تو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر ایک، مبتدا اور خبر کے درمیان، دونوں کے درمیان ایک ضمیر مرفوع کا اضافہ کریں گے۔ ایک ضمیر مرفوع میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو ضمیر جو بھی آئے گی اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ضمیر ہوا ہما میں سے ہونی چاہیے، یعنی ضمیر مرفوع میں سے ہونی چاہیے جو بطور فاعل کی یوز ہوتی کا اضافہ کریں گے۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے ہم حصر پیدا کرنے کے لیے، کہ اس خبر کے اوپر الف لام لے آئیں گے، یعنی خبر کو معرفہ بنا دیں، خبر کو معرفہ بنا دیں۔ یہ دو کام ہم کب کریں گے؟ جب ہم کسی خبر کو کسی مبتدا کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خبر اس مبتدا کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ ایک مثال کہتے ہیں کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اب صرف یہ کہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے تو ہوگا اللہ غفور، لیکن اگر ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ ہی بخشنے والے ہیں، اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، تو پھر مثال کیسے بنے گی؟ اللہ، ان دو اصولوں کے مطابق اللہ ہوول، پہلی بات ہے کہ ہوا کا اضافہ ہو جائے گا ضمیر کا،
اور دوسرا غفور کی جگہ پہ آ جائے گا الغفور، هو الغفور. تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا، لفظ اللہ مبتدا رہے گا، ہوا موصوف، الغفور صفت. یہاں پہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے معرفہ کیوں بنایا، کیونکہ ہم نے اس کو ہوا کی صفت بنانا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. هو الغفور، اس کے اندر حصر پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں. اللہ هو الغفور. تو حصر پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ دونوں استاذ ہی نیک ہیں، وہ دونوں استاذ ہی محنتی ہیں، وہ دونوں طالب علم ہی محنتی ہیں، وہ دو طالب علم ہی ذہین ہیں. اس کی مثال کیسے ہوگی؟ اب طالبانی، یہ تسنیہ کا چونکہ لفظ ہے، ہم اس کی تاکید کے اندر جو خبر کے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں حصر پیدا کرنے کے لیے، وہ ہما کی ضمیر ہے. ہما فتینان، فتین کہتے ہیں ذہین، ہم الفتینان. تو الطالبانی، ہما ضمیر کا اضافہ کریں گے اور خبر کے اوپر الف لام لے کے آ جائیں گے کہ وہ دو طالب علم ہی کیا ہیں؟ ذہین. تو اس طرح سے اگر حصر لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضمیر کا اضافہ کریں گے اور دوسری چیز خبر کو معرفہ بنا دیں گے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حصر پیدا کرنے کے لیے خبر جو ہے وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتی ہے. خبر کسی کسی صورت میں پہلے سے ہی معرفہ ہوتی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، تو ان کے فرق کرنے کے لیے بھی ضمیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ اصول ہے تاکہ وہ دونوں مکس نہ ہو جائیں. ایک ہوتا ہے کہ حصر پیدا کرنے کے لیے ہم خود دو کام کرتے ہیں، ایک ضمیر کا اضافہ کرتے ہیں، ایک خبر کو معرفہ بناتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر پہلے سے ہی کسی وجہ سے معرفہ آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو خبر جب ہمیں کسی وجہ سے معرفہ نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ موصوف صفت ہونے کی وجہ سے مرکب ناقص ہیں. تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے بھی خود ضمیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال یہ آتی ہے کہ لکھا ہوا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. اب بڑی کامیابی کے ساتھ ایک یا کچھ یا کوئی وغیرہ کا لفظ نہیں لکھا ہو. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بڑی کامیابی جو ہے وہ ایک مخصوص کامیابی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اب ذالکا کا جو لفظ اشارے کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ تو پہلے سے معرفہ ہے، مبتدا بن جائے گا. ذالکا یہ مبتدا بن گیا. بڑی کامیابی کے لیے اگر ہم صرف نکرہ لکھتے ہیں فوز العظیم، فوز العظیم، فوزن کا مطلب کامیابی. اگر ہم فوزن کے ساتھ عظیم دونوں نکرہ لکھتے ہیں، فوزن بھی نکرہ اور عظیم بھی نکرہ، تو بڑی کامیابی کی جو عظمت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح سے بیان نہیں ہو پائے گی، کیونکہ نکرہ لفظ اپنی ویلیو جو ہے وہ نہیں رکھتا. جب ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں تو وہ ایک مخصوص اور ایک خاص چیز بن جاتی. لیکن ہم خصوصیت کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ لفظ ہمیں لکھنا پڑے گا الفوز العظیم. لیکن اب کیا ہوا کہ الفوز العظیم لکھنے کی وجہ سے ذالکا اور الفوز العظیم دونوں مبتدا خبر لگنے کی بجائے موصوف صفت لگ رہے ہیں، کہ پہلا لفظ بھی معرفہ ہے، بعد والے لفظ بھی معرفہ ہے، تو کہیں یہ مرکب توصیفی تو نہیں ہے. تو اس میں فرق کرنے کے لیے کبھی کبھی اہل عرب کیا کرتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک ضمیر ایڈ کر ذالکا هو الفوز العظیم، ذالکا هو الحق المبین. لیکن قرآن پاک میں اس طرح بہت کم ہوا ہے. دونوں مثالیں تو قرآن پاک میں موجود ہیں. کبھی ذالک الفوز العظیم بھی آیا ہے، کہیں ذالکا هو الفوز العظیم بھی ہے. لیکن یہ اصل میں پڑھنے والے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر دیکھنے والا اس کو مرکب توصیفی سمجھ رہا ہے تو بعض اوقات جملے میں ضمیر کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو واضح ہو جائے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا اور خبر ہے. لیکن اگر نہیں سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا تو اس کو بغیر ضمیر کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے ذالک الحق المبین، ذالک الفوز الکبیر. لیکن کبھی کبھی
فرق کرنے کے لیے ضمیر کا اضافی بھی کر دیا جاتا ہے. یہ دونوں آپشن اس کے اندر ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے. لیکن کیسے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے؟ جی, ترجمہ دونوں کا ذالک الفوز العظیم اور ذالک هو الفوز ایک ترجمہ دونوں کا بالکل ایک جیسا ہی رہتا ہے. یہ صرف لفظی طور پہ مرکب توصیفی کے اندر اور پورے جملے کے اندر فرق کرنے کے لیے لفظی طور پہ ایسا کیا جاتا ہے. لیکن جو پہلے ہم نے حصر والی بات پڑھی ہے اس کے اندر اضافہ کرنا اور معرفہ بنانا ضروری ہے. اگر ہم ہی کا ترجمہ بیچ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر معرفہ کرنا بھی خبر کو ضروری ہے اور ضمیر کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ حصر بھی سمجھ میں آ گیا صحیح طرح سے. تیسری چیز آج کے سبق کی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خبر کو مکمل جملہ بنانا, دوسری چیز اس کے اندر حصر پیدا کرنا, خبر کو مبتدا کے لیے خاص کرنا. اس کا طریقہ دو چیزیں ہیں, ہوا ضمیر کا اضافہ کرنا مرفوع کا, اور خبر کو معرفہ بنانا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جملہ اسمیہ کے اندر بعض اوقات تاکید بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں واقعی یہ کام ایسا ہوا, یعنی ہم نیوز کو ذرا تاکید کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. بے شک زید عالم ہے, بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں, یقیناً وہ شخص یہاں موجود ہے. تو یہ تاکید کے لیے بے شک, یقیناً, واقعی, اس طرح کے الفاظ اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے جملہ اسمیہ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. نمبر ایک, پہلا کام یہ ہے کہ اس کے شروع میں انا کا لفظ لگاتے ہیں, انا. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ انا کی وجہ سے جب اس کے شروع میں ہم تاکید کے لیے یہ لفظ لگاتے ہیں تو ہمیں اسم, اب اس کا نام اسم نہیں رکھیں گے, مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. نمبر تین, اس مبتدا کا نام اسم رکھ دیتے ہیں. جی, اگر ہم جملہ اسمیہ کو یقینی طور پہ, واقعی طور پہ, بے شک یعنی تاکید کا معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تین کام کرنے پڑیں گے. اصل میں یہ ایک ہی کام ہے کہ اس کے شروع میں انا لگانا ہے, لیکن انا کو شروع میں ایڈ کرنے کی وجہ سے پھر ہمیں یہ دو کام کرنے پڑتے ہیں. جب انا کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائے تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے جملے کا, جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں, آئندہ سے انا لگانے کے بعد اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو اسم کہیں گے. اسم اور خبر, پہلے تھا مبتدا اور خبر, لیکن جب انا شروع میں لگ گیا تو اب یہ مبتدا خبر نہیں رہے بلکہ اسم اور خبر بن گئے. ایک تو یہ تبدیلی ہو جائے گی. دوسرا, مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں وہ حالت کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتے ہیں, دونوں کے اوپر پیش آ رہا ہوتا ہے. اگر تثنیہ ہے تو الف نون کے ساتھ آتا ہے, جمع ہے تو واو نون کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن جب انا شروع میں تاکید کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے, یعنی مبتدا جس کا نام ہم نے چینج کر کے اسم کر دیا تھا, وہ حالت رفیع میں نہیں رہتا بلکہ وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اگر تثنیہ ہے تو یا نون کے ساتھ, جمع ہے تو بھی یا نون کے ساتھ, اگر پیش لگا ہوا تو وہ بھی زبر کے ساتھ. اس کی ہم جلدی سے مثالیں پڑھ لیتے ہیں کہ ان اللہ, اصل میں پہلے مثال ہے اللہ غفور. اللہ مبتدا, غفور بخشنے والا ہے, اللہ قدیر, اللہ قدرت والے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں بے شک اللہ قدرت والے ہیں. تو انا جب شروع میں آ گیا اب ہم کہیں گے ان اللہ, پہلے تھا ان اللہ قدیر, انا کی وجہ سے بن جائے گا ان اللہ قدیر. ایسے پہلے تھا اللہ قدیر. انا کی وجہ سے ایک تو ہم لفظ اللہ کو کہیں گے انا تاکید کے لیے لفظ ہے, حرف تاکید, لفظ اللہ اسم اور قدیر خبر. بنے گا یہ جملہ اسمیہ ہی بنے. اور اعراب اس کا کیا ہو جائے گا؟ زبر والا. ہم کہتے ہیں دونوں لڑکے نیک ہیں, دونوں لڑکے نیک ہیں. پہلے مبتدا خبر بننا تھا الولدانی, الف نون کے ساتھ, الولدانی,
सालिहानी, ये एक पूरा जुमला इसमिया मौजूद है। अलवलदानी मुब्तदा, सालिहानी उसकी खबर। लेकिन हम इसके शुरू में ताकीद लाना चाहते हैं बेशक दोनों लड़के नहीं। हम अब यहाँ पे अलवलदानी को क्या करेंगे, इन्ना के लाने के बाद अलवलदैनी, क्योंकि इन्ना की वजह से उसका जो पहला इसम होता है वो नसब की हालत में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें इसकी फॉर्म को भी चेंज करना पड़ेगा, वलदैनी। और ये सालिहानी वैसे का वैसे ही रहे। अब इसके अंदर ताकीद आ गई, बेशक दोनों लड़के नेक हैं। अगर जमा है तो वो भी इसी तरह होगा, हम कहते हैं तमाम मुसलमान कामयाब होने वाले हैं, तो पहले अगर आ रहा है इन्नल मुस्लिमूना मुफलिहून, तो वो बन जाएगा इन्नल मुस्लिमीना मुफलिहून। हमें उसके इसम को हालत नसब में लेकर जाना पड़े, तो उसके अंदर ताकीद का माना पैदा हो जाए। अच्छा, ताकीद लाने की एक दूसरी सूरत भी है, उसके अंदर हमें उसके इराब को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो ये होती है कि हम एक दूसरा हरफ ताकीद लगा दें। एक तो हरफ ताकीद है इन्ना, दूसरा हरफ ताकीद होता है लाम ताकीद, उसको हम कहते हैं लाम, लाम ताकीद, लाम जबर ला। लेकिन ये जो लाम जबर ला हरफ ताकीद है, ये मुब्तदा के ऊपर नहीं आता, ये खबर के ऊपर, लसालिहान। तो जब लाम के साथ हम ताकीद लेके आते हैं तो फिर हमें जो है इसको चेंज करने की जरूरत मुब्तदा को नहीं होती। उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कुरान पाक के नूर से। जी, कुरान पाक में इसकी मिसाल जैसे वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, यकीनी तौर पे आखिरत जो है वो बेहतरीन है। तो कुरान पाक में आता है लल आखिरतु खैरुन। अब आखिरत का जो लफ्ज है ये अल आखिरतु खैरुन, अल आखिरतु खैरुन, अल आखिरतु मुब्तदा था, खैरुन उसकी खबर थी, आखिरत बेहतरीन है। अब उसके शुरू में ताकीद आ गई कि बेशक आखिरत बेहतरीन है। और कुरान पाक में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहा है कि आखिरत आपके लिए दुनिया से ज्यादा बेहतर है, यानी बाद में आने वाला जमाना पहले से हमेशा बेहतर होता जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका, तो ये लका जो है ये बाद में जो आ रहा है ये तो मुतालिक है, खैरुल लका मिनल ऊला। मिनल ऊला भी एक दूसरा मुतालिक है, खबर के एक से ज्यादा मुतालिक भी हो सकते हैं, जैसे लका पहला मुतालिक है, मिनल ऊला दूसरा मुतालिक। तो ये पूरी आयत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो ये लल आखिरतु जो शुरू में लाम जबर ला आ रहा है, ये भी ताकीद के लिए आ रहा है। लेकिन जब लाम को हम ताकीद के लिए लेके आते हैं तो फिर मुब्तदा को हमें हालत नसब में जानने की ले जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अल आखिरतु वैसे का वैसे ही अल आखिरतु रहेगा, चाहे हमने उसके शुरू में ताकीद लगा दी। इन्ना हरफ ताकीद लगाएंगे तो हमें उसके नाम को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके इराब को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर लामे ताकीद शुरू में लगाएंगे तो इसका नाम मुब्तदा का मुब्तदा ही रहेगा, इसका नाम भी चेंज नहीं करेंगे और इसका इराब भी चेंज नहीं करेंगे। लल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला में बगैर नाम चेंज किए और इराब चेंज किए ताकीद का माना खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और जैसे दूसरी मिसाल इसकी आती है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, ला जिक्रुल्लाहि, असल क्या मिसाल है, जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। लेकिन ताकीदी के लिए क्या आता है, ला जिक्रुल्लाहि अकबर, यकीनी तौर पे अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। और कुरान पाक में हमें ऐसी भी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर ये दोनों ताकीद के लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल हुए, इन्ना भी शुरू में आया है और लामे ताकीद भी आया है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे कुरान पाक की मिसाल इस तरह होती है कि इन्ना शुरू में आ जाता है और लाम जो होता है वो खबर के ऊपर आ जाता है। उसकी मिसाल जैसे पहले एक सादा मिसाल ताकीद के बगैर हम लिखते हैं, फी ज़ालिका आयतुन, फी ज़ालिका आयतुन, इसमें निशानी है, फी ज़ालिका आयतुन, इसमें निशानी है। हम इसके ऊपर ताकीद लेकर आना चाहते हैं
تو انا شروع میں آ جائے گا، انا، اور آیا کے شروع میں لام آ جائے گا، لا آیا، ان فی ذالک لا آیا، پہلے لفظ کے شروع میں انا آ جائے گا، اور بعد میں جو آنے والا لفظ ہے اس کے اوپر لام تاکید آ جائے گا۔ پھر دونوں لفظوں کو ہم شروع میں نہیں لے کے آئیں گے کہ انا بھی شروع میں آ جائے اور لام تاکید بھی شروع میں آ جائے، تو لیکن دونوں جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تاکید مزید پیدا ہو جائے گی، زیادہ تاکید ہو جائے گی۔ بے شک یقینی طور پہ اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیات، بے شک یقینی طور پہ اس میں نشانیاں ہیں۔ تو دونوں مثالیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں ایک ساتھ بھی آتی ہیں۔ اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر آتا ہے ان فی اس میں آتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یقینی طور پہ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ ان ھذا شروع میں تاکید کے لیے آ گیا، لفی الصحف الاولی بعد میں لام تاکید بھی اس میں شامل ہو۔ تو کیسا بھی یہ انا للہ میں انا حرف تاکید ہے، اور وہ تو اس میں للہ للہ ہی آ رہا ہے نا، وہ تو حرف جار ہے نا، بے شک حرف ہم جار اللہ ہے۔ کے ہیں، اللہ کے ہیں، تو لام زیر کے ساتھ جو آتا ہے وہ جارا کے لیے آتا ہے، مرکب جاری کے لیے۔ جو لام اور زبر کے لام ساتھ آتا ہے وہ زبر تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے سورۃ البروج کے اندر ان بطش ربک لشدید، اور سورۃ العادیات میں ان الانسان لربہ لکنود۔ تو شروع میں مبتدا کے اوپر جو ہے وہ انا آ جائے گا، اور خبر کے اوپر لام آ جائے گا، اس میں ڈبل تاکید ہو جاتی ہے۔ انک انت، انک لرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب آتا ہے سورۃ المنافقون کے اندر کہ بے شک آپ یقینی طور پہ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے ان المنافقین لکاذبون۔ اور یہ چیز خاص ہے کہ جب دونوں حرف تاکید اس کے شروع میں آ رہے ہوں گے نا، پھر آپ نے اسم بنانا ہے، اور اس اسم کا اعراب حالت نصب والا آئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ انا کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا تو وہ مبتدا کو اسم بنائے گا اور اعراب کو رفع سے نصب میں ضرور لے کے جائے گا۔ اصل لفظ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، تو ہم کہیں گے انت رسولک، انت رسول اللہ، لیکن جب انا شروع میں آ جائے گا تو انت نہیں آئے گا بلکہ کاف ضمیر آ جائے گی، انک لرسول، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو نحنو عباد اللہ، لیکن جب ہم کہیں گے بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر نحنو نہیں آئے گا، پھر نا آئے گا، انا عباد اللہ، ٹھیک ہے؟ جب انا کا لفظ شروع میں آئے گا تو وہ حالت نصب میں لے جانے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے اپلائی ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ضمیریں بھی مرفوض ہیں، منصوب والی آ جائیں گی، ٹھیک ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بے شک وہ اللہ کا بندہ ہے، تو ہوا نہیں آئے گا بلکہ آئے گا انہو عبد اللہ، ضمیر بھی نصب والی آ جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے انشاءاللہ، کہ خبر جو ہے وہ پورا جملہ بھی آتی ہے لیکن اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے۔ ہم حسر کا معنی بھی جملہ اسمیہ میں پیدا کر سکتے ہیں، خبر خاص ہو سکتی ہے مبتدا کے ساتھ، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایک ہم ضمیر کا اضافہ کریں گے، دوسرا خبر کو معرفہ بنائیں گے، اور تیسری چیز یہ کہ جملہ اسمیہ میں تاکید بھی ہو سکتی ہے اور وہ انا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، کہ پہلا ہم اس کا نام مبتدا سے اسم بنا دیں گے، اور دوسرا ہر اسم چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تثنیہ میں ہو، جمع میں ہو، یا ضمیر کی صورت میں ہو، ہم نے اس کو حالت نصب میں لے کے جانا۔ لیکن اگر لام آ جائے گا تاکید کے لیے شروع میں تو پھر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمے میں تبدیلی ہوگی کہ اس میں یقینی طور پہ اور بے شک وغیرہ کا ترجمہ پیدا ہو جائے، لیکن دونوں لفظوں کو ہم زیادہ تاکید کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر انا والے سارے رولز بھی اپلائی ہوں گے، لیکن جو لام تاکید ہے وہ مبتدا کی بجائے خبر پہ چلی جائے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ؟ اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ سینڈ کرتا ہوں، تو وہ سالو کر لیجیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔